अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। मरीम नवाज़ ने आज फिर सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड को दिन में तारे दिखा दिए हैं। हुकूमत कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कौन सा जो है मुहर्रकात हैं हुकूमत के पीछे, जिस तरीके से हुकूमत चल रही है, ना सिर्फ इन तमाम राज़ों से पर्दा खोल दिया, बल्कि उस इजलास जो मुस्लिम लीग नून का हुआ था और उस इजलास में होने वाले जो फ़ैसले थे, मरीम साहबा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस इजलास के फ़ैसलों को भी जूते की नोक पर रखा, यानी मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। ये इजलास कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, इस इजलास में क्या फ़ैसले किए गए, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही थी और जिस तरीके से DGISI की तैनाती के मामले को लेकर एक कैफियत आ रही थी, एक बहरानी कैफियत आ रही थी, एक डेडलॉक की कैफियत थी, उसके ऊपर मरीम साहिबा ने आज बात की। लेकिन सबसे पहले उन्होंने बात की अपने ऊपर जो केसेस हैं उस हवाले से, और जो नैब की तरफ से एक दरख्वास्त आई है उनकी ज़मानत की मनसूखी के हवाले से, उस पर उनकी बात की। उन्होंने कहा कि मैं ना डरती हूँ और ना ही जेल जाने से डरती हूँ, क्योंकि अगर मैं जेल जाने से डरती होती तो मैं अपने वालिद के साथ अपनी वालदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान ना आती और आते साथ जेल में ना जाती। गिरफ्तारियों से बिल्कुल नहीं डरती। अगर ये लोग चाहते हैं मेरी बेल कैंसिल करना तो ये बेल कैंसिल कर दें, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चले कि असल सूरत हाल क्या है। उनसे सवाल पूछा गया मरीम साहबा से, जिसके जवाब में उन्होंने बहुत सारे राज खोले। वो सवाल ये था कि आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने ये कहा था कि अब तब्दीली की हवा चलना शुरू हो गई है, और नवाज शरीफ साहब ने ये जो 1 पेज डॉक्ट्रिन थी इसको ना सिर्फ ख़त्म कर दिया, बल्कि 1 पेज जो सेम पेज था इसको भी फाड़ दिया है। तो इसके जवाब में मरीम साहबा का ये कहना था कि सच तो एक दिन सामने आकर रहता है। नवाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, और जब उन्होंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया तो फिर ये कुछ जो हो रहा है इसने होना ही था। उनका ये कहना था कि आइन की हुक्मरानी की बात वो बंदा करे जो आइन के तहत हुकूमत ली हो, जिसको हकीकी मानों में अवामी मैंडेट मिला हो, क्योंकि ये शख्स जो इस वक्त मुल्क पर हुक्मरान है, ना ये आइनी हुक्मरान है और ना ये मुंतखब हुक्मरान है। ये नवाज शरीफ साहब के मैंडेट पर डाका डालकर आए हैं इक़्तिदार में, लिहाजा इनको ना आइनी हुक्मरान मानती हूँ मैं, ना ही मुंतखब वज़ीर आज़म मानती हूँ। इनकी ना कोई अखलाकी हैसियत है और ना कोई आइनी हैसियत है। उन्होंने कहा कि जनाब फ़ैसले हो रहे हैं इस मुल्क में इस वक्त बड़े बड़े, और जो अहम तयनाती हैं उसके हवाले से भी फ़ैसले हो रहे हैं, लेकिन जो अफसोस का मुकाम है वो ये है कि मुल्क की वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जो शख्स काबिज़ है वो जादू टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब से हुकूमत चला रहा है, और जहाँ पर मुल्क की अहम तरीन जो तकर्रियाँ हैं वो जादू टोने के ज़रिए होंगी, जिन्नात की मदद से ली जाएंगे फ़ैसले, तो फिर उनके नताइज ऐसे ही होंगे, तोता फाल निकलेगा, और फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर जो इदारों का मजाक बनेगा वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि अगर जंतर मंतर ऐसा ही मौसर टूल है हुकूमत करने का, तो फिर इस जंतर मंतर को, इन जन्नात की मुआवनत को, इस जादू टूने को, इस झाड़ फूंक को इस्तेमाल किया जाए अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए। अगर इसकी मदद से तकर्रियाँ हो सकती हैं, इसकी मदद से तबादले हो सकते हैं, इसकी मदद से इक़्तिदार को तूल दिया जा सकता है, तो आवाम को महंगाई से रिलीफ क्यों नहीं दिया जा सकता, पेट्रोल को सस्ता क्यों नहीं किया जा सकता, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता, तो कारकर्दगी को बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता, लोगों को जो सुख का सांस है वो क्यों नहीं दिलाया जा सकता, लोगों को रोज़गार क्यों नहीं दिलाया जा सकता। उन्होंने कहा जनाब ये हुकूमत इस तरीके से चल रही है, और जब हुकूमत के फ़ैसले इन मयारात के ताबे होंगे, इन मयारात के तहत होंगे, तो फिर नताइज भी वही निकलेंगे। ये मामला आइनी इख्तियारात का मसला है, ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ना ये जमहूरियत का मसला है, ना आइनी किरदार का मसला है, ये हुकूमत को मज़ीद वक्त देने का मसला है। और यहाँ पर उन्होंने जो सेलेक्टर्स हैं उसके रोल के ऊपर बात की। उनका ये कहना है कि इस वक्त पूरा मुल्क चौक है, एक कैफियत है, स्टॉक मार्केट गिर चुकी है, क्योंकि एक तनाव की कैफियत बज़ाहिर नज़र आ रही है, और ये सारा मामला इस वजह से चलाया जा रहा है कि वो शख्स जो हुकूमत चला रहा है उसको बचाया जा सके, और पूरा कौम जानती है कि ये मामला क्या है। असल में जो मरीम साहबा ने जो सारी बातें की हैं इस वक्त, ये सारी बातें मुख्तलिफ़ तरीके से मंजर आम पर भी आ चुकी हैं, लेकिन खुल कर इस मामले पर किसी हवाले से बात
نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے طوطا فال نکالی جاتی ہے, کس طریقے سے جادو ٹونا کیا جاتا ہے. اور مریم صاحبہ کی یہ پریس کانفرنس سننے کے بعد مجھے تو کچھ اس قسم کا تاثر ملا کہ عمران خان صاحب قریب ہیں جنرل فیض کے, اور مریم صاحبہ اس وقت قریب آ گئی ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے. بس ان کی باتوں سے تاثر ملا, کیونکہ وہ جو ان کی لائن تھی وہ لائن اسی قسم کی تھی کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ جنرل فیض کو اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے آج کی جو سماعت ہے اس میں آج آپ نے جنرل فیض حمید کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی درخواست دائر کی ہوئی ہے, اور جب اس درخواست کی سماعت اس مرحلے پر آئے گی جب جسٹس شوکت صدیقی اور جنرل فیض حمید کے درمیان ہونے والی گفتگو زیر بحث آئے گی, تو پھر یقینی طور پر ہم یہ استدعا کریں گے کہ جناب ان سے بھی بات کی جائے, ان کو بھی بلایا جائے, ان سے بھی سوال اس حوالے سے کیا جائے. مریم صاحبہ نے آج اس حوالے سے بڑی دو ٹوک انداز میں گفتگو کی ہے. ان کا آج کی جو گفتگو تھی, یہ گفتگو اس حوالے سے اہم ہے کہ جو جب سے یہ 6 اکتوبر سے لے کر اب تک کی یہ جو صورتحال ہے, اس کے اندر مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بھی آفیشیل موقف سامنے نہیں آیا تھا. مسلم لیگ نون نے اس سارے حالات کے اندر نہ صرف مکمل طور پر خاموشی اختیار کی رکھی تھی, بلکہ وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہے تھے. اور اسی لیے ایک اجلاس ہوا تھا, آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے بھی ایک اجلاس ہوا تھا جو سعد رفیق صاحب کی رہائش گاہ پر ہوا تھا, لیکن اب بھی ایک اجلاس ہوا ہے جو خواجہ آصف صاحب کی رہائش گاہ پر ہوا ہے. اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نئے ISI کے جو چیف ہیں ان کی تقرری پر بیان بازی نہ کی جائے. یہ اجلاس ہوا تھا کل, اور اس اجلاس کے اندر سردار ایاز صادق شریک ہوئے تھے, شاہد خاقان عباسی موجود تھے, خواجہ آصف موجود تھے, مریم اورنگزیب موجود تھیں, سعد رفیق موجود تھے, اور دیگر جو مفاہمتی گروپ کے اراکین ہیں وہ اس اجلاس میں نہ صرف موجود تھے بلکہ انہوں نے اپنی رائے بھی دی تھی. اور پھر اس اجلاس کے اندر جو باتیں طے ہوئیں, یعنی جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ DGISI کی تقرری کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں پر جو شرکاء تھے ان کا موقف تھا کہ اس موقع پر کسی بھی قسم کی کوئی متنازع بیان بازی کرنا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور اس اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ جماعت کو مؤثر اور فعال کردار کے لیے اب زیادہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے, اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب کا متحرک کردار بہت زیادہ ضروری ہے. لہٰذا پارٹی لیڈرشپ سے رابطوں کا آغاز کیا جائے. اور اس اجلاس کے بعد, یعنی جن نکات کے میں نے آپ سے ذکر کیا, اس اجلاس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی رہائش گاہ سے یہ تمام قائدین اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ یعنی ماڈل ٹاؤن میں. اور ماڈل ٹاؤن میں ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, اور اس ملاقات کے اندر یہ جو شرکاء ہیں جس میں خواجہ آصف صاحب, شاہد خاقان عباسی, سعد رفیق, ایاز صادق صاحب موجود تھے, یہ جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ جناب ہماری آج ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ اندر ہم نے ان باتوں پر بات کی ہے, اور آپ کے پاس ہم آئے ہیں تاکہ آپ ان فیصلوں کو انڈورس کر سکیں. جس کے بعد شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے, یکسوئی اور سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کے لیے اہم ہے کہ ہم اچھی سوچ کے ساتھ, مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں, یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھیں. اور جو موجودہ حالات ہیں یہاں سے صرف مسلم لیگ نون ہی ملک کو اس صورتحال سے نکالنا چاہتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے سیاسی اور پارلیمانی محاذ پر پیچھے نہیں پائیں گے, ہمیں کسی سے محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ اجلاس ہے, اس اجلاس کے اندر یہ بات ہوئی. لیکن اس اجلاس کے اندر یہ جو فیصلہ, کیونکہ یہ 24 گھنٹے کے اندر سارا ٹلٹ ہوا, 24 گھنٹے پہلے ہی اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جناب ہم جو DGISI ہیں ان کی تقرری پر بات نہیں کریں گے. لیکن ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد یہ خبر چھپی ہے آج دنیا اخبار میں, جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, تو اس سلمان غنی صاحب کی خبر ہے. تو اس کے بعد جو مریم صاحبہ سامنے آتی ہیں, اور مریم صاحبہ سامنے آ کر نہ صرف بہت کھلے انداز کے اندر DGISI کی تقرری پر بات کرتی ہیں, بلکہ اس تقرری کے اوپر جو ان کی رائے ہے اس کا بھی اظہار کرتی ہیں, اور یہ جو فیصلہ کیا گیا اس اجلاس میں وہ اس کو مکمل طور پر رد کر دیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہیں یہ ایک غیر آئینی وزیر اعظم ہے, اور اس کے فیصلوں کی کیا حیثیت ہے, کیا اوقات ہے. جب ان سے اسی حوالے سے مجھے یاد آئے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر اس وقت کوئی عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے کوئی غیر آئینی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو کیا مسلم لیگ نون اس غیر آئینی اقدام کے خلاف
کھڑی ہوگی تو اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عمران خان کو ایک منتخب اور عوامی مینڈیٹ کا حامل ایک غیر آئینی حکمران سمجھتے ہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے نہ ان کی کوئی آئینی حیثیت ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف کسی اقدام پر ہم کیوں کھڑے ہوں گے؟ ہم بالکل نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور مسلم لیگ نون کی تو جدوجہد ہی عمران خان کے خلاف ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف عمران خان کے خلاف ہے بلکہ اب میں عوام کی طاقت کے ساتھ یہ مہم اس طریقے سے چلاؤں گی کہ آئندہ کوئی بھی شخص عمران خان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کا مورا بن کر سامنے نہ آ سکے، اور عوام کو ہمیشہ کے لیے اس کھیل سے نجات مل جائے۔ نوکری اور چاکری کرنے والے کو صرف نوکری ہی کرنی چاہیے۔ یعنی مریم صاحبہ نے کھلے انداز میں اس بات کا نہ صرف اظہار کر دیا ہے کہ ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے عوامی طاقت کے ساتھ، اور نہ صرف عوامی طاقت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے بلکہ ہمیں اس راستے کو مکمل طور پر روکنا ہے جہاں سے سلیکٹرز کسی کو سلیکٹ کریں، اس کو اپنا مورا بنائیں، پاکستان کے مسند اقتدار پر بٹھائیں، اس کو وزارت عظمیٰ سے سرفراز کریں، اور اس کے بعد وہ ملک پر حکمرانی کرے اور ایک پراکسی بنے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ پراکسی کا دور گزر گیا، اب ہم فیصلہ کن مرحلے پر آ چکے ہیں۔ یعنی مریم صاحبہ نے ایک جانب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنا جو فاصلہ ہے اس کو مینٹین رکھا ہے، اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کے اندر جو مفاہمتی گروپ ہے اس سے بھی انہوں نے نہ صرف ڈسٹنس اختیار کیا ہے بلکہ اس اجلاس کے اندر ہونے والے تمام تر فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر رد کر دیا، اور انہوں نے اپنی مستقبل کی پولیٹکس کے لیے عوام کے کندھوں کو، عوام کی طاقت کو ہی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ ایک ٹرکی سچویشن بن چکی ہے اس وقت، کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے میں نے جس طرح آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ 6 اکتوبر سے لے کر 12 اکتوبر تک کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، آفیشیلی کوئی رد عمل سامنے آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں چل رہی تھیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ مین سٹریم میڈیا اس ساری صورتحال پر مکمل طور پر خاموش تھا، اور وہ گزشتہ 2 دن سے اس معاملے کے اوپر اس نے اپنی رائے زنی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ بات اب نہ صرف کھل گئی تھی بلکہ بہت زیادہ سامنے آ گئی تھی۔ اب آج بھی جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے اس معاملے کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مشاورتی عمل ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور وزیر اعظم عمران خان کا، یہ مشاورتی عمل مکمل ہو گیا اور اب ضابطے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یعنی وہ صورتحال جو کل موجود تھی وہ صورتحال ابھی تک مبہم اس وجہ سے ہے کہ ابھی تک اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ جو سمری ہے یہ نہیں آئے گی، اس کے اندر نئے نام ہوں گے تو وزیر اعظم اس پر کیا فیصلہ کریں گے، ان 3 میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا یا اسی نام کا انتخاب کیا جائے گا جو فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھجوایا گیا وزیر اعظم آفس کو۔ اس حوالے سے ابھی تک مکمل خاموشی ہے۔ البتہ سینئر جرنلسٹ رؤف کلاسرا صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب ایک نئے 3 ناموں کی سمری جائے گی اور ان 3 ناموں میں سے وزیر اعظم کسی نئے نام کا انتخاب کریں گے، لیکن ابھی تک اس معاملے میں کیونکہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا اس وقت تک یہ صورتحال جوں کی توں ہی رہے گی، اور اس سارے معاملے کے اندر جو ابہام کی کیفیت ہے وہ موجود رہے گی۔ کیونکہ اگر ہم کل کے بیان کو دیکھیں جو فواد چودھری صاحب نے دیا تھا تو اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جو 6 اکتوبر کی پریس ریلیز تھی جو ISPR کی طرف سے جاری کی گئی تھی اس کو منسوخ تصور کیا جانا چاہیے، کیونکہ ضابطے کی کارروائی مشاورت کا عمل دوبارہ نئے سرے سے آغاز ہوگا تو اس پر نئی تاریخ ڈالی جائے گی، نئے وہ عمل ہوگا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک جو گیپ آیا ہے اس گیپ کو کس طریقے سے کور کیا جائے گا اور کس طریقے سے آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ کیونکہ مریم صاحبہ نے آج کی پریس کانفرنس کے اندر نہ صرف اپنی جو لائن اور لینتھ ہے اس کو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ واضح کیا اور مسلم لیگ نون کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ اس وقت بڑے امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی، اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ ہم نے یہاں پہ نہیں آنا۔ انہوں نے پہلے بھی ایک اجلاس کیا تھا جس کے اندر ان کا یہ فیصلہ تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہم نیب آرڈیننس کو چیلنج نہیں کریں گے عدالت کے اندر۔ اور آج جب مریم صاحبہ سے اس کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی اس کا جواب پارٹی دے گی، اس کا جواب میں نہیں دوں گی۔ لیکن اب یہ نیب آرڈیننس نہ صرف لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے بلکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر مسلم لیگ نون نیب آرڈیننس کے حوالے سے کیا فیصلہ لے گی، اور یہ جو نئے DGI کی تقرری ہیں اس پر مریم صاحبہ نے تو پوری پارٹی لائن سے الگ ایک لائن لے لی ہے، اور یقینی طور پر اگر انہوں نے یہ لائن لی ہے تو ان کو نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ان کو
उनकी तरफ से कोई ना कोई इशारा मिल चुका है और वो उस इशारे पर ना सिर्फ अमल कर रही हैं बल्कि उनकी बात को भी आगे बढ़ा रही हैं। और ये जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बढ़ती हुई ये जो इख्तलाफ राय है या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये देखते हैं अब ये किस हद तक आगे बढ़ेगा और ये नया गुल इस हवाले से कौन सा खिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।